बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि आज अगर इलेक्शन करा लिए जाएं और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाएगी, और ये बात ज़िमनी इलेक्शन में भी साबित हो चुकी है। तो खान साहब समेत तमाम ताकतों ने मिलकर जोर लगा लिया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जिसका जितना जोर लगता था, जिसका जितना बस चलता था, वो सब इस्तेमाल करने के बावजूद इसके करप्शन, माफिया, खजाना चोरी और पता नहीं कौन कौन सा इल्जाम नहीं लगाया गया। ये सारे इल्जाम हुकूमत ने लगाए या फिर हुकूमत के खामख्याल लोगों ने लगाए, लेकिन ये सारे इल्जाम मिलकर भी पाकिस्तान के अवाम को बदगुमान नहीं कर सके। अगर बदगुमान किया होता तो फिर नवाज शरीफ फारग हो चुके होते। तो ये बात माननी पड़ेगी कि इन सब बड़े बड़े इल्जामात के बावजूद नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। ये एक रियलिटी है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, अब मुस्लिम लीग नून आज भी सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। तो अब इलेक्शन चोरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ड्रामा शुरू कर दिया। अब ड्रामा क्यों कहा जा रहा है? ड्रामा इसलिए कहा जा रहा है कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो भी नवाज शरीफ को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शिकस्त दी गई थी। लोगों का हाफजा बड़ा अच्छा है, उन्हें मालूम है कि किस तरह वो आरटीएस सिस्टम बैठा और फिर उसके बाद सब कुछ ही बैठ गया। अब अगले इलेक्शन में भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये शक पड़ता है कि एक बार फिर उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर किसी को इतराज नहीं है। सवाल उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल का है। जो लोग आरटीएस पर कंट्रोल करके नताइज तब्दील कर सकते हैं, उनके लिए इनसे नताइज तब्दील करना कौन सा मुश्किल काम है। तो असल मसला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नहीं है। लोग ये ना समझे कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल करने की बात हो रही है तो लोग भाग रहे हैं। मसला ये नहीं है। लोग भाग क्यों रहे? लोग भाग इसलिए रहे हैं कि वो उन कुव्वतों की मुदाखलत से डरते हैं जो इसके इस्तेमाल से इलेक्शन पर असरअंदाज हो जाते हैं। खान साहब का वोट बैंक उनसे मायूस है, नाराज है, हुकूमत की नाकामियों से दिल बर्दाश्त है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने खान साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए झोलियां भर भर कर डॉलर और पाउंड दिए थे, जिनको खान साहब ने सबसे पहले तब्दीली का ख्वाब दिखाया था। तो खान साहब और उनके साथियों का ख्याल ये है कि आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है वो तो उनसे मायूस ही हुआ है। उसे महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत की नाकामियों ने मायूस कर रखा है। लेकिन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो अभी भी खान साहब पर एतमाद करते हैं और वो समझते हैं कि खान साहब माफिया से जंग लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हुकूमत उन्हें वोट का हक दिलाकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज भी इसी हवाले से मार्केट में लाई गई। हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनके सियासी मुखालफिन ना पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रांसपेरेंट निजाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निजाम कितना ट्रांसपेरेंट है, इसके हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। खुद इलेक्शन कमीशन इस पर एतमाद का इजहार नहीं करता और कहा जाता है कि इससे इलेक्शन मैनिपुलेट होता है। जबकि खान साहब का वोटर और सपोर्टर जो जदीद दुनिया में रहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिलना चाहिए और उन्हें भी पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए। अब खान साहब ने अमेरिका को अड्डे ना देने का ऐलान करके अपने वोट बैंक को काफी हद तक खुश कर दिया है और लोग ये समझते हैं कि खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने खुले बंदों अमेरिका को ना कर दी है। तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रेजिंग की जा रही है और खान साहब के जो वोटर सपोर्टर मानने वाले हैं वो इसको बहुत ज्यादा इसकी तारीफें कर रहे हैं। जबकि तारीख गवाह है कि इससे पहले भी 2 पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बाकायदा ना की थी और अमेरिका को ना करने की उन्होंने बाकायदा सजा भुगती। इनमें एक तो भट्टो साहब है और दूसरे नवाज शरीफ है। तो अमेरिका को ना करने वालों ने, यानी जिन्होंने अमेरिका को ना की, उनको तो इख्तिदार से महरूम होना पड़ा, और जिन्होंने अमेरिका को हाँ की, जिसमें ज़िया-उल हक साहब का एक तवील इख्तिदार है। ज़िया-उल हक ने तो पाकिस्तान को अमेरिका का मैदान जंग बना दिया और उसके बाद आए मुशर्रफ साहब जिन्होंने
امریکہ کی وہ کہتے ہیں نا امریکی صدر کی ایک کال پہ مشرف صاحب نے ہاں کر دی، تو دونوں کا اقتدار 9 10 11 سال پر محیط رہا، تقریباً 20 سال پر محیط ہے، جنہوں نے امریکہ کو خوش کر دیا۔ لیکن جنہوں نے امریکہ کو خوش نہیں کیا، امریکہ کو نہ کیا، تو ان کا اقتدار کس طرح گیا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، جسے اردو میں کہتے ہیں نا صاف انکار، اپنی ہائی مورل گراؤنڈ تو لے لی ہے، جس طرح وہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرتے ہیں، تو ہائی مورل گراؤنڈ ہی لینا ہے۔ اس کی عملی شکل اس سے بہت مختلف ہے، یعنی خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے تو ہے نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، تو اس فارمولے پر کھڑے ہیں کہ کہنے میں کیا حرج ہے۔ اب خان صاحب ماضی میں بہت سے دعوے کر کے ان پر یو ٹرن لے چکے ہیں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں، خود سے جائیں یا انہیں بھیج دیا جائے یا کوئی اور آپشن لے لیا جائے، تو حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی اپنی جگہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہاں سب چونکہ اقتدار میں ہیں، وکٹ پر کھڑے ہیں، تو وہ اپنی وکٹ کیوں گوائیں؟ تو وہ اپنی وکٹ گوانے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ پھر لمبی لمبی شاٹیں کھیل رہے ہیں۔ اب جس قسم کی باتیں ان کے وزراء کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ حالت بے نیازی میں کی جا سکتی ہیں، وہ کسی عالم ہوش میں نہیں کی جا سکتی۔ یعنی پرویز خٹک صاحب کو اس ملک میں نہ غریب نظر آتا ہے نہ غربت نظر آتی ہے، خان صاحب کو بھی عوام نظر نہیں آتے۔ اب حکومت مہنگائی کو ترقی سمجھتی ہے اور لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو اپنے پرائم پروجیکٹ مانتی ہے، سیاسی مخالفین کو کرپٹ سمجھتی ہے، بیوروکریسی کو خرابیوں کی جڑ سمجھتی ہے، اور اب تو لباس کو جنسی زیادتی کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب کا قصور نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے پاکستان میں ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، تو ممکن ہے انہوں نے تجربات سے سیکھا ہو اور انہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان میں لباس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ ذہنیت کی بات ہے، جو کم سے کم بچوں کے حوالے سے بھی جن کی ذہنیت خراب ہے وہ خراب ہے۔ تو وزیر اعظم کی بات سن کر پہلے تو گھبرانا نہیں۔ ان کے اپنے جلسوں میں خواتین کی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، جس کو دیکھ کر ان کے ناقدین یہی کہا کرتے تھے کہ خان صاحب یا ان کے لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ سوال تو پوچھا جا سکتا ہے، تو کیا فحاشی اس وقت نہیں پھیلی تھی جب خان صاحب کے دھرنوں میں خواتین کی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی اور نامحرم لوگ ہوتے تھے اور کچھ بے پردگی بھی ہوتی تھی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو اصل مسئلہ ہے وہ لا قانونیت کا ہے۔ اس وقت لا قانونیت کا دورہ ہے، اسی وجہ سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب کا بیان بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا ہے، جنہوں نے سانحہ موٹر وے پہ کہا تھا کہ خاتون رات میں نکلی کیوں؟ یعنی اگر کوئی عورت رات کو مجبور ہو کر نکلنی پڑے تو قانون کے محافظ سوئے رہے، اور یہ کہ جی آپ نکلے کیوں، جو تنہا اس بات کی لیتے ہیں کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ تو آج اگر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم کو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لینی چاہیے کہ بچوں اور عورتوں کے لباس کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو حضور لباس ہی زیادتی یا فحاشی کا سبب نہیں ہے۔ اب دیہی علاقوں میں خواتین پورے کپڑے پہنتی ہیں، خود کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں، تو ان علاقوں میں ایسے واقعات اس سے کہیں زیادہ ہے جو شہروں میں ہوتے ہیں۔ ہمارا تو مذہب لباس پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، ہمارے یہاں پردے کا معیار وہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، الگ بیٹا کہ ہم عین اسلام کے مطابق پردہ کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح نہیں گھومتے جس طرح امریکہ کے میامی بیچ پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ناکامی کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے پاس آسان سا فارمولہ ہے کہ دوسروں میں ڈال دو، معیشت نہیں چلی تو پچھلی حکومت میں ڈال دو، نظام میں مملکت نہیں سنبھل رہا تو بیوروکریسی میں ڈال دو، اب پروسیکیوشن میں کمزوری ہو اور مجرم کیفر کردار تک نہ پہنچے یا عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہو تو پھر عدالتی نظام پر مدعا ڈال دو، مہنگائی ہو تو مافیا پر ڈال دو، جنسی زیادتی کے مسائل ہو تو ذمہ داری لباس پر ڈال دو۔ تو خان صاحب پھر کس چیز کے وزیر اعظم ہے؟ اب لوگ یہ سوال تو پوچھیں گے نا کہ بھائی خان صاحب آپ کو کس لیے وزیر اعظم بنایا؟ لوگوں نے خان صاحب کو مسائل بتانے کے لیے پرائم منسٹر نہیں بنایا، بلکہ مسائل کا حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم بنایا۔ اب حکومت کے حامی اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کام کے لیے امریکی میڈیا کے ساتھ ان کے انٹرویو کا
خصوصی بندوبست کیا گیا جس میں خان صاحب کا پیغام بڑا واضح تھا کہ اگر امریکہ کو پاکستان میں اڈے چاہیے تو اس کے لیے ان سے براہ راست بات کرنا ہوگی ورنہ نہ ہی سمجھے. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. A political settlement in Afghanistan would mean a sort of a coalition government, a government from the Taliban side and the other side. There is no other solution. The Americans, before they leave, there must be a settlement. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. We cannot afford any more military actions from our territory. We will be partners in peace, not in conflict. Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. As far as I know, our nuclear, the only one purpose, it's not an offensive thing. Any country which has a neighbor 7 times the size as Pakistan has would be worried. Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are. And whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant. Compared to what might be going in the Uyghurs, 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have, literally it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. تو خان صاحب نے ببانگ دہل امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے. یہ بہت ہائی مورل گراؤنڈ ہے, مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کو لانے والے کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ نورا کشتی ہے اور خان صاحب کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. ہندوستان سے تجارت نہیں کروں گا. اس سے پہلے بہت بڑا فیصلہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہندوستان سے تجارت ہو, لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہوگی. ایک اور خبر آئی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے امریکہ کو اڈے دیں, یا امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اڈے نہیں دیں گے. تو یہ خان صاحب کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینا ہے یا ان کی امیج بلڈنگ کرنا ہے. تو امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے, لیکن خان صاحب سے چکے, خان صاحب بھی سچے ہیں, خان صاحب سے تو بات ہوئی نہیں, تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اڈے نہیں دیں گے. لیکن پاکستان کی سیاست سے وابستہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے سول پرائم منسٹر اکیلے نہیں کر سکتا. اور اس سے پہلے امریکہ جب یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی پاکستان سے بات ہو چکی ہے, وہ تفصیلات بھی بتانے سے انکاری ہیں, تو کہنے والے یہ کہتے ہیں, لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب امریکہ کو انکار کر کے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو طاقتور وزیر اعظم کے روپ میں پیش کر رہے ہیں, تاکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ بات کر سکے یا ان کی حکومت کو کسی طرح کی جو گارنٹی یا سپورٹ چاہیے وہ ان سے مل سکے. آگے بڑھتے اور گفتگو کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ فاروق حبیب. 8 سے 2018 تک 10 سال پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت رہی. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف ان 10 سالوں میں کتنے واک آؤٹس کیے, کتنے بائیکاٹس کیے, کتنی ہلڑ بازی ہوئی, کتنی گالم گلوچ ہوئی, آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا, کیونکہ دونوں کا مکا تھا. یہاں پر پچھلے 3 سال کے اندر اپوزیشن کی جو دلچسپی ہے وہ دلچسپی صرف ہے وہ پروڈکشن آرڈرز لینے کے لیے ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ لینے کے لیے ہے, اور اس کے بعد اسے استعفیٰ دے دینا,
بائیکاٹ کر دینا اس کے اندر رہی. کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسی پارلیمنٹ نے 110 قوانین پاس کیے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں جن بلز کا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ ایک دن میں 21 بل پاس ہو گئے, ان میں سے شہزاد اقبال صاحب آپ کی اطلاع کے لیے اور ویورز کی اطلاع کے لیے ان میں سے بیشتر بل ایسے ہیں جو 2019 میں پارلیمنٹ کے سامنے لے کیے گئے, جن کی رپورٹ سٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کر 2020 سے پڑی تھی. 1.5 سال سے 2 سال سے بلز پارلیمنٹ میں پڑے تھے. اپوزیشن کا منہ تک رہے تھے کہ یہ آئیں گے, ڈیبیٹ کریں گے, بحث کریں گے تو پھر یہ بل پاس ہوں گے. ان کی عدم دلچسپی تھی. ان کی دلچسپی استعفوں پر, عدم اعتماد پر, پی ڈی ایم کے آر پار اور اب خوار ہونے والے معاملات کی طرف ہے. اب جو یہ بات کر رہے ہیں اے پی سی کی طرف جانے کی, ان سے سوال یہ پوچھیں کہ فخر امام جیسے شخص جو سابقہ سپیکر رہ چکے ہیں, جو سب کے درمیان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اکراس دا بورڈ رسپیکٹ ہے, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی کہ ان سے رابطہ کریں, ان سے ملاقات کریں. انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. 20 بار مختلف مواقعوں پر سپیکر قومی اسمبلی نے ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر ان کو دعوت دی, یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کے رویے تو ان کے اپنے ہیں. چلیں ہم احتجاج کر رہے تھے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ہر بار ہم سے جو طے کرتی ہے کہ ہماری بات سنیں گی, ہم ان کی بات سنیں گے, اس سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان سے پوچھنے والا یہ سوال ہے, شہباز شریف تقریر کر رہے ہیں تو نون لیگ کے پارلیمنٹیرینز کیوں گالم گلوچ کر رہے تھے؟ وہ اپنی سیٹوں پہ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ وہ حکومتی بینچوں کے اوپر آگے لپک لپک کے حملے کرنے کی کیوں کوشش کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر اپنے اتفاق نہیں ہے. یہ مریم والی جو بات کر رہے تھے, اگر اتفاق ہو تو شہباز شریف پاؤں پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں, مریم جو ہے وہ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں, تو تفریق تو ان کے اپنے رینکس کے اندر آپ کو نظر. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا. تو کیوں ساتھ نہیں دیا, اس کی وجہ تو سب کو معلوم ہے. خان صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی جب اپوزیشن کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگائے اور انہیں پکڑ کر اندر کرنا شروع کیا, احتساب کا نعرہ لگایا اور عام لوگوں کو گرفتار کیا, اور یہ گرفتاریاں انہوں نے سیاسی مخالفین کی اور اپنے سیاسی مخالفین کو خان صاحب اور ان کے وزراء, مشیر, ترجمان دن رات بیٹھ کر برا بھلا کہتے رہے, چور کہتے رہے, ڈاکو کہتے رہے. تو خان صاحب پوری قوم کو بتاتے رہے کہ اپوزیشن میں سارے چور ہیں, اس لیے ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپوزیشن نے آپس میں کیا کر لیا, پی ڈی ایم بن گئی, اور پھر حکومت کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن وجود میں آئی. تو احتساب کے نام پر انتقام لینے کا تاثر مضبوط ہو گیا, کیونکہ خان صاحب نے اپنے لوگوں پر الزام ثابت ہونے کے باوجود انہیں نہیں پکڑا, بلکہ سیاسی مخالفین کو پکڑتے رہے اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جی ہم نے نہیں پکڑا, یہ تو ادارے پکڑ رہے ہیں. تو یہ ساری حقیقت کھل گئی. خود عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں گڑبڑ ہے. تو اپوزیشن جماعتوں میں اختلاف ہے یا نہیں, اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. حکومت کا جو کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے. اگر حکومت ایسی پیٹی ایشوز میں, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھی رہے گی کہ اپوزیشن کی کون سی سیاسی جماعت میں لوگ اختلافات کا شکار ہیں یا کس کا بیانیہ چل رہا ہے, لیڈ کون کر رہا ہے, نہیں کر رہا, تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ معاملات متنازع رہیں گے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت کون کر رہا ہے, پیپل پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے, جے یو آئی کو لیڈ کون کر رہا ہے, یہ حکومت کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایشو تو ان کی جماعت کے اندر ہونے چاہیے, ان کے لوگوں کے ہونے چاہیے. تو بدقسمتی سے حکومت نے پہلے دن سے اپوزیشن کو چابک مار کر انہیں دبکنے پر مجبور کر دیا. اب جس کو چابک پڑا ہو تو وہ پھر ہمیشہ ٹانگیں مارتا رہتا ہے, تو جس کا خمیازہ قانون سازی میں ناکامی کی شکل میں نکلا ہے. گفتگو کر رہی ہیں پی ٹی اے کی رہنما عالیہ حمزہ ملک. ٹو دی پوائنٹ میں ایشو بڑا نہیں ہے, لیکن آپ گفتگو سنیں اور محظوظ ہو, اور جو علم و ہنر کے دریا بہائے جا رہے ہیں ان سے آپ بھی استفادہ حاصل کریں. ایمنسٹی اسکیم, آپ کی حکومت کو ایمنسٹی اسکیم نہیں دی. بتا رہی ہوں, آپ مجھے بتائیں پچھلے 1 سال کے اندر کون سی ایمنسٹی اسکیم دی ہے, بتائیں. یہ جو جی میں 1 منٹ سن تو لینا. یہ جو پراپرٹی بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے جو وزیر اعظم نے لانچ کیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ آپ اس کو ایمنسٹی اسکیم بول رہے ہیں؟ آپ اسے نہیں ایمنسٹی اسکیم کہتے ہیں. جس سے آپ کی 40 صنعتیں نہیں, جس سے آپ کی 40 صنعتیں چل رہی ہیں, جس سے میں آپ اس پہ اختلاف تو کر ہی نہیں رہا جی. میں تو پوچھ رہا ہوں وہ ایمنسٹی اسکیم ہے یا نہیں ہے. یوریا
جی ایمنیسٹی اسکیم وہ دی گئی تھی جس سے انہوں نے اپنے دور حکومت میں 3 دی تھی پیپلز پارٹی نے اور 2 دی تھی پی ایم ایل این نے. ہم نے کوئی ایسی ایمنیسٹی اسکیم آپ نے 3 سال میں مجھے کلیئر کر دیجئے. میں آپ کی بات سے عالیہ صاحب میں آپ کی بات سے چلوں گا. آپ نے 3 سال میں مجھے میں اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کوشچن. آپ نے 3 سال میں کوئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں دی. جس ہاں یا نہ مجھے کر دیجئے. سر مجھے یہ بتا دیں پچھلے 1 سال کی ٹیکس کلیکشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم نے کتنی ایمنیسٹی اسکیمز دی ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. آپ مجھے اچھا چلے میں اسی کا سوال 1 منٹ سن لیجئے نا, میری بات تو سنیں. کیا گھر بنانے کے لیے کیا وزیر اعظم نے یہ اسکیم اناؤنس کی تھی کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سورس آف انکم کیا ہے؟ ڈو یو ڈونٹ کال دیٹ این ایمنیسٹی اسکیم؟ مجھے نہیں ایمنیسٹی اسکیمز کہہ کر اناؤنس کر کے دی جاتی تھی جو 3 پی ایم ایل 2 پی ایم ایل نے اور 3 پیپلز پارٹی نے دی. تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو اس بات کا بڑا مسئلہ ہے, بڑی پرابلم ہے کہ انہیں آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا پڑتی ہے. جس چیز کی وہ ساری عمر مخالفت کیا کرتے تھے, حکومت میں آنے کے بعد انہیں سارے کام وہی کرنا پڑے. خان صاحب نے اپنے دور میں 2 ایمنیسٹیاں متعارف کرائی ہیں, جن میں ایک ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے, دوسری تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے. جس وقت کرونا عروج پر تھا, خان صاحب نے ایک کنسٹرکشن ایمنیسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی جس کا نام کنسٹرکشن انسینٹیو پیکج رکھا تھا. لیکن اس میں وہ تمام مراد دی گئی تھی جو ایمنیسٹی اسکیم میں دی جاتی ہیں. اس پروگرام کے تحت 31 دسمبر 2020 لاسٹ ایئر تک جو بھی تعمیراتی کام شروع کیا جاتا اس کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جانا تھا. تو تعمیراتی شعبے سے منسلک تمام جو تعمیراتی اشیاء تھی ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا گیا. اس ایمنیسٹی اسکیم کی وجہ سے ایف بی آر نے ہدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا. تو یہ اسکیم اب بھی جاری ساری ہے. تو اس اسکیم کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کسی حد تک سہارا ملا. اس سے پہلے خان صاحب نے 2019 میں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی جس کے مطابق اگر کسی کے پاس $10,000 کی بلیک منی ہے وہ 4% یعنی 4% ٹیکس ادا کر کے اس کو وائٹ منی میں تبدیل کرا سکتا ہے. اگر وہ رقم پاکستانی بینکوں میں نہیں رکھنا چاہتا تو مزید 2% ادا کر کے رقم کہیں بھی منتقل کر سکتا تھا. ایمنیسٹی اسکیم کا مقصد کالے دھن یا غیر قانونی سرمایہ کو قانونی دائرے میں لانا ہوتا ہے. یعنی آپ ٹیکس دیں حکومت کو, آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. اب مسلم لیگ نون نے اپنے آخری دور حکومت میں ایمنیسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا تو خان صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ جو لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو حکومت میں آتے پکڑ لیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس وہ خود 2 بار ایمنیسٹی اسکیمیں لا چکے ہیں. لیکن اتنی جو انفارمیشن میں نے دی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کو بور کروں. مقصد صرف یہ کہ ان کے اپنے وزراء اور ترجمان کم از کم ان کو تو اپڈیٹ کر دیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں.